अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। वक़ाल तआला वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अम्मा बाद। तो इस्लामाबाद शहर की ये तरबियतगाह है और आप लोगों की तरबियतगाह आज शुरू हुई है और परसों तरसों तक चलनी है। आप लोग में से बाज़ लोग हैं जो अभी जमीयत से मुंसलिक हुए होंगे, बाज़ हैं जो ज़ाहिर अरकान हैं, कई साल हो गए हैं जमीयत से वाबस्ता हुए। इंसान के ज़हन में सवाल होता है ये तरबियत गाहों की ज़रूरत क्या है। 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए भी इन तरबियत गाहों में लाकर कभी पुरफज़ा मकाम पर और कभी बिल्कुल ही उजाड़ जगह पर, दोनों तरह की कैफियत होती हैं, लाकर ये तरबियत गाहें होती हैं। इसका हासिल क्या है? क्यों ये तरबियत गाहें होती हैं? यहाँ दुरूस कुरान होते हैं, दरस हदीस होती है, इस्लामी मौज़ूआत पर गुफ्तगूएँ और तकारीर होती हैं, कुछ ग्रुप डिस्कशन होते हैं, उसराजात की तश्कील हो जाती है और आपस में लोग तबादले ख्याल करते हैं। इस सब का हासिल क्या होना है? क्यों ये किया जाता है? क्यों 3-4 दिन के लिए लोगों को लाकर यहाँ जमा किया जाता है? और फिर एक तो लोग यहाँ आ गए अपने घर को छोड़कर, घर के आराम को छोड़कर, अपने घर वालों, वालदैन और बहन भाइयों को छोड़कर, और उन मानों में ये एक छोटी सी हिजरत हो गई। हिजरत इसी का नाम है ना कि आदमी अपनी जगह, अपना घर, अपने घर वाले वो छोड़ दे, तो वक्ती तौर पर ये छोटी सी हिजरत आपको गोया करा दी गई है और फिर मौजू रख दिया गया है इताअत नज़्म। तो इताअत तो आपने कर ली है, अपना घर छोड़कर, घर वालों को छोड़कर यहाँ आ गए हैं, तो अब बज़ाहिर ये लगता है कि इताअत नज़्म का मौजू, उस तकरीर की और गुफ्तगू की आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपने तो वो इताअत कर ली है। और ये जो इताअत है, वाक़या ये है, वैसे तो मैं अगर एक जुमला ये भी पहले अर्ज़ कर दूं कि जो इस्लामाबाद अभी मगरिब बाद या उसके बाद लाहौर जमीयत की भी एक तरबियतगाह यहाँ हो रही है और इस्लामाबाद जमीयत की तरबियतगाह ये है। पाकिस्तान में इन दोनों का बड़ा अहम मकाम है। इस्लामाबाद तो आपको पता है, इस्लामाबाद है, दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है, हुक्मरानी का मरकज़ है। इस्लाम का मरकज़ हो ना हो, हुक्मरानी का बहरहाल मरकज़ है और वहाँ से सारे पाकिस्तान पर गोया हुक्मरानी हो रही है। और लाहौर की इस लिहाज से अहमियत है कि लाहौर जिसके साथ चला जाता है पाकिस्तान पर वो हुक्मरान हो जाता है बिलुमूम। तो इसलिए मैं जो यहाँ रास्ते में कई जगह रुकावटें पेश आई, आप लोगों को भी पेश आई, ज़ाहिर है आप लोग को आने में भी कहीं ट्रक सामने आके खड़ा हो गया होगा, कहीं मिट्टी आकर रास्ते में गिर गई होगी, कहीं कोई पहाड़ सिरक कर आपके सामने आ गया होगा, लेकिन ये रुकावटें अबूर करके आप लोग भी यहाँ पहुँचे। और मेरे भी जहन में ये था कि लाहौर उसका बड़ा अहम मकाम है, इस्लामाबाद उसका उससे ज़्यादा अहम मकाम है और उसका मुस्तकबिल है। ये उम्र है और ये उम्र अल्लाह का तोहफ़ा है।
امت کے لیے. آپ کہیں گے امت کے لیے کیوں تحفہ ہے؟ امریکہ میں کیا بچے نہیں ہیں؟ یہ نوجوان نہیں ہیں؟ برطانیہ میں کیا نہیں ہیں؟ جاپان میں کیا نہیں ہے؟ اور میں اگر آپ سے عرض کروں نہیں ہے. میں جاپان گیا اور وہاں جا کے مجھے محسوس ہوا کوئی چیز مس ہو رہی ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو ہونی چاہیے نظر نہیں آ رہی، سمجھ نہیں پا رہا تھا. شام میں ایک پارک میں ہم لوگ گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کچھ بچے نظر آئے، تو اندازہ ہوا اچھا یہ بچے ہیں جو پچھلے کئی دنوں سے ہم نے دیکھا ہی نہیں. اور بعد میں اندازہ ہوا کہ جاپان میں 75-80% بوڑھے ہیں، جوان ختم ہو گئے ہیں، اور وہ اس لیے ختم ہو گئے ہیں کہ بچے ہی نہیں ہو رہے. تو جاپان میں تقریباً 70-75% بوڑھے، یورپ میں 65-70% بوڑھے ہیں، امریکہ میں 55-60% بوڑھے ہیں، اور امت مسلمہ میں چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے وہ مصر ہو، ہر جگہ ایک بات قدر مشترک ہے. اور یہ ایسی ایک اسکیم ہے جس کو آپ سوچیں کس کی اسکیم ہو سکتی ہے کہ ساری امت مسلمہ میں 60-65% نوجوان ہیں جو نہ امریکہ کے پاس ہیں، نہ برطانیہ کے پاس، نہ روس کے پاس، نہ جاپان کے ساتھ. یہ کس کی پلاننگ ہے؟ یہ اس کی پلاننگ ہے جس نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی چال چلتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی چال ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ مغرب اور غیر مسلم دنیا بڑھاپے کی دلدل میں جا رہی ہے، اور امت مسلمہ وہاں نوجوانوں کی بہار ہے. اور یہ نوجوانوں کی بہار اگلے 20 سے 25 سال ہے بس، پھر ریشو اسی طرح ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے 20 سے 25 سال تاریخ انسانی کے بڑے اہم سال ہیں. ان 20-25 سالوں میں بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں، اور میں یہ عرض کروں فیصلے ہونا تو شروع ہو گئے ہیں. یہ افغانستان سے جو امریکہ گیا یہ ایک بڑا فیصلہ تھا جو ہوا ہے. معلوم تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، یہ ایک بڑا واقعہ ہے. تو اس پہلو سے بڑے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور جوں وقت آگے گزرے گا میرا خیال یہ ہے کہ آگے بھی بڑے واقعات رونما ہونے ہیں، اور یہ اگلے 20-25 سال بہت اہم ہیں. اور اس کے لیے ایک حدیث جو ویسے تو کمزور ذرا شمار ہوتی ہے، لیکن وہ حدیث میں نے پڑھی تو میری سمجھ میں نہ آئی. پہلے حدیث یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میری امت کی عمر میں اللہ تعالیٰ آدھے دن کا اضافہ کر دے گا. آدھے دن کا اضافہ کر دے گا. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، ظاہر ہے آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، میری بھی سمجھ میں نہیں آیا. پھر آگے یہ تھا کہ اصلاً اس امت کی عمر 1 دن ہے، آدھے دن کا اضافہ کر دے گا تو کتنی ہو گئی؟ 1.5 دن ہو گئی. تو 1.5 دن اس کی عمر ہو گئی تو کیا فرق پڑے گا؟ تو بھی کچھ سمجھ میں نہ آیا. لیکن پھر آگے جب میں نے مزید تشریح اس کی پڑھی تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1 دن کتنا ہے؟ 1000 برس کا. یہ قرآن میں ہے. اور 1.5 دن کتنا ہو گیا؟ 1500 برس کا ہو گیا. یہ کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے؟ محرم. اور محرم کے ساتھ نیا اسلامی سال بھی شروع ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو یہ کون سا سال چل رہا ہے؟ 1442 شروع ہوا ہے. تو 1442 اور 1500 ہونے میں کتنے سال باقی ہیں؟
58 ایک رائے یہ ہے کہ یہ اگلے 50-58 سال جو ظاہر ہے ہم پتہ نہیں ہو نہیں ہو، پتہ نہیں کیا، بظاہر تو یہ لگ رہا نہیں ہوں گے، آپ انشاءاللہ ضرور ہوں گے. اور یہ جو بڑے بڑے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ بالآخر یہ جو نوجوان 60-65% امت مسلمہ کے پاس موجود ہیں، مغربی دنیا بڑھاپے میں چلی گئی ہے، مستقبل کس کا ہوتا ہے؟ بوڑھوں کا ہوتا ہے یا نوجوانوں کا؟ اگلے 25-30 سالوں کے اندر گویا یہ فیصلہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے رخ تاریخ کا ایک متعین کر دیا ہے. اور پھر ایک اور بات بھی یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جو اسلام ہے، جتنے شاعر اسلام آپ دیکھیں، کوئی چیز کم نہیں ہو رہی. قرآن آگے بڑھ رہا ہے، نمازیں آگے بڑھ رہی ہیں، پردہ مغربی ممالک میں بھی آگے بڑھ رہا ہے، داڑیاں آگے بڑھ رہی ہیں. میں جب کراچی یونیورسٹی میں جاتا تھا تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یہ شلوار قمیض پہن کر کوئی چلا جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ حضرت یونیورسٹی میں آئے ہیں یا کسی مسجد میں آئے ہیں. یعنی شلوار قمیض پہننے والے کا مطلب تھا کہ یہ مولوی ہے، اور لوگ کوٹ پتلون ایک خاص قسم کا ڈریس. لیکن آج صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ آج اگر یونیورسٹی کے اندر کوئی کوٹ پتلون پہن کر چلا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار کسی ولیمے میں آئے ہو کیا؟ یونیورسٹی ہے یونیورسٹی. یعنی صورتحال بالکل بدل گئی. اب وہ لباس جو کل اجنبی تھا آج وہ معمول ہو گیا ہے. یہ جو داڑیاں ہیں یہ ہوتی نہیں تھی، بس دیکھ کے نظر آتا تھا کہ یہ 5-7-10 لوگ جن کے داڑھی اسلامی جمعیت طلبہ والے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کراچی یونیورسٹی میں میں جب یونیورسٹی پڑھتا تھا تو آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی طالبات جو ہیں برقع پہنتی ہوں گی. یعنی اس زمانے میں صرف 6 طالبات برقع پہنتی تھیں، اور ظاہر وہ اسلامی جمعیت طالبات سے ان کا تعلق تھا. آج آپ کو اندازہ ہے کہ آج کتنی طالبات، جبکہ آج کراچی یونیورسٹی میں 60-70% طالبات ہیں. ابھی اسلامی جمعیت طالبات کی ذمہ داران سے کچھ دن پہلے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت برقع پہننے والی طالبات کتنی ہیں؟ اور ظاہر یونیورسٹی میں تقریباً 10,000 کے قریب طالبات ہیں، تو کتنی طالبات ہوں گی جو برقع پہنتی ہوں گی؟ مجھے یقین نہیں آیا. انہوں نے کہا کم از کم 70% طالبات برقع پہنتی. 7,000 یعنی ہمارے زمانے میں 6 طالبات پہنتی تھی، اب 7,000 طالبات. یہ کیوں پہن رہی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ ٹی وی کہہ رہا ہے، کوئی حکومت کہہ رہی ہے، کوئی سیاسی پارٹیاں کہہ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود پردہ بڑھ رہا ہے. اور صرف پاکستان میں ہی نہیں، مغربی دنیا میں پچھلے 1 سال میں تقریباً نصف درجن مغربی ممالک میں پردے پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ ہمارے یہاں پردہ نہیں ہوگا. یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. جتنے شاعر اسلام ہیں سب بڑھ رہے ہیں. کیا قرآن، کیا پردہ، کیا داڑیاں، کیا نمازیں، کیا روزے. یہ تو ابھی کورونا کی وجہ سے مسائل ہیں، ورنہ عمرہ اور حج بڑھتا چلا جا رہا ہے. سارے شاعر اسلام بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف امت مسلمہ کے پاس نوجوان اور دوسری طرف شاعر اسلام وہ گویا بڑھتے جا رہے ہیں. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو علامہ اقبال نے جو دیکھ لیا تھا، اور علامہ اقبال خواب دیکھتے تھے، اور خواب وہ سوتے میں نہیں دیکھتے تھے، جاگتے میں دیکھتے تھے. اور دنیا میں
جو بھی بڑے کام کرنے والے ہیں وہ جاگتے میں خواب دیکھتے ہیں، عزائم ان کے ہوتے ہیں، ویژن ان کا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، وہ پورا ہو گیا۔ اسی طرح علامہ اقبال نے یہ خواب دیکھا ہے کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، دنیا میں گویا یہ کلمہ پھر سے تازہ ہو جائے گا۔ حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں، تو میں عرض یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پہلے قدم پر کہ ایک فیصلہ کن دور کے اندر آپ ہیں، ایک فیصلہ کن دور کے اندر یہ تربیت گاہ ہو رہی ہے، اور آپ اس عمر کے اندر ہیں جس میں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ 60 سے 65% امت مسلمہ کے پاس نوجوان ہیں، اس میں ایک آپ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، کیوں ہیں؟ یہ کس کی اسکیم کا حصہ ہے؟ کس نے اس کو پلان کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہے، یہ اللہ کی اسکیم ہے۔ اور یہ سوال آدمی سوچے تو اپنے آپ کو اس کا جواب اگر ٹھیک تلاش کر لے تو آدمی سوچے وہ تو بڑا خوش بخت ہے، میں تو اس وقت نوجوان نہیں ہوں، میں تو بڑھاپے کے اندر داخل ہو گیا ہوں۔ آپ نوجوان ہیں، جو 60 سے 65% امت مسلمہ کے پاس اتنے نوجوان ہیں، اس میں آپ شامل ہیں، میں شامل نہیں ہوں۔ تو آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں۔ خوش بختی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم پوری دنیا میں چل رہی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کوئی رول ادا کرنا ہے، کوئی کردار ادا کرنا ہے، اور یہ کردار اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو چاہتا ہے کردار ادا کرے، لیکن کوئی اگر شعور، وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو آدمی اپنا ہی بن جائے تو اس کو لگے گا کہ اس کا تو ایک رول ہے، اور صرف پاکستان اور اسلام آباد کے لیے نہیں، پورا گلوبلی کوئی رول اللہ تعالیٰ نے کوئی متعین کیا ہے۔ اس پس منظر میں یہ جو اطاعت نظم ہے، اور اطاعت نظم یہ ویسے تو آپ کا خیال ہے اسلامی میں طلبہ میں اطاعت نظم ہوتا ہوگا، نہیں، اطاعت نظم کے بغیر کوئی اجتماعیت چلتی ہی نہیں، اور جتنی بھی دنیا میں اجتماعیتیں ہیں ان میں اطاعت نظم لازماً، بلکہ یہ جو جرمنی اور برطانیہ، ان میں ایک جنگ ہوئی، جنگ عظیم، اور جنگ عظیم میں کروڑوں انسان مارے گئے، پہلی جنگ عظیم میں بھی، دوسری جنگ عظیم میں بھی کروڑوں انسان، اور وہ اس میں امریکہ بھی تھا، اس میں روس بھی تھا، اس میں برطانیہ بھی تھا، اس میں جرمنی بھی تھا، اس میں جاپان بھی تھا، اس میں اٹلی بھی تھا، سارے مغربی ممالک، کروڑوں انسان مرے ہیں، اور یہ 100 سال کے اندر کی بات ہے، لیکن آپ دہشت گرد ہیں، خون بہانے والے ہیں، آپ یعنی کروڑوں انسانوں کا خون بہایا، وہ نہ دہشت گردی ہے، نہ خون خرابہ ہے، نہ کچھ، آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو آپ، لیکن میں ایک عرض یہ کر رہا تھا، اس میں جرمنی وقتی طور پر چھایا ہوا تھا، جیتتا چلا جا رہا تھا، وہ تو ایٹم بم نے بالآخر فیصلہ کیا، ورنہ جرمنی، لیکن جرمنی کی خاص بات اس کا ڈسپلن تھا۔ وہ ایک کہانی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ایک جگہ برطانیہ کے بھی سپہ سالار آ گئے اور اپنی فوج کا ایک دستہ لے کر، اور جرمنی کا بھی سپہ سالار آ گیا اپنی فوج کا ایک دستہ لے کر، اور ایک کھلی چھت تھی، اور اس چھت کے آس پاس کوئی باؤنڈری نہیں تھی، اور اس کے بعد برطانیہ کے دستے نے کے سپہ سالار نے اعلان کیا کہ مارچ کرو۔ برطانیہ کے فوجیوں نے مارچ شروع کیا، چلتے گئے، جہاں پر حد ختم ہوئی چھت کی وہاں وہ رک گئے اور اپنی جگہ کھڑے لیفٹ رائٹ کر رہے تھے۔ پھر جرمنی کے سپہ سالار نے اپنے دستے کو کہا تم مارچ کرو۔ انہوں نے جب مارچ کیا تو جہاں پر حد ختم ہوئی، پہلا جرمن نیچے گرا، اور دوسرا گرا، اور تیسرا گرا، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ واقعی مارچ کرتے چلے جا رہے تھے، اور برطانیہ اس کا فوجی رک گیا تھا۔ تو وہاں
یہ بات سامنے آئی کہ یہ ہے جرمنوں کا ڈسپلن، یہ ہے تنظیم، کہ لوگ اس اطاعت کے لیے اپنی جان کے بھی پرواہ نہیں کرتے اور جان دے رہے ہیں، جبکہ برطانوی فوجی اب روک رہا ہے اپنے آپ کو۔ تو ابتدا میں تو جرمنی چھا رہا تھا۔ یہ ہے اطاعت۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی فوج، برطانوی فوج ہو، امریکی فوج ہو یا پاکستانی فوج ہو، ہر جگہ ڈسپلن ہے، اطاعت ہے کا نظام ہے۔ پھر یہ وہ فوج ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی فوج قرار دیتا ہے، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی فوج دراصل غالب رہے گی۔ وہاں اطاعت کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اور اس قریب کی تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اجتماعیت تیار کی، اس میں اطاعت کا کیا نظام تھا؟ جو نماز ہے، نماز ہوتی ہے، ایک امام ہوتا ہے، امامت کر رہا ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ کیا آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات امامت مسجد میں امام کر رہا ہے، بعض لوگ، بچے ہی نہیں، بعض میں نے بڑوں کو بھی دیکھا ہے کہ امام نے ابھی اللہ اکبر کیا نہیں، وہ کھٹ سے سجدے میں چلے گئے۔ یہ ڈسپلن توڑنا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے روکا ہے کہ امام سے پہلے کوئی رکوع میں چلا جائے، سجدے میں چلا جائے، یا امام سے پہلے وہ عمل کر دیا جائے جو امام نے ابھی نہیں کیا۔ امام کی بھی ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ دیا اور بعد میں رکوع میں گئے۔ پہلے رکوع میں جائے آدمی، پھر اللہ اکبر کہے، تاکہ عدم اطاعت کسی کی نہ ہو۔ یہ جو اطاعت میں آتا ہے نا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ سننے کی ذمہ داری کارکن کی ہے، لیکن سنوائے گا کون؟ نظم سنوائے گا۔ تو یہ نظم کی پھر پہلی ذمہ داری بنتی کہ وہ ٹھیک سنوائے، ایسا نہ ہو لوگ سننے میں غلطی کریں اور اس کی وجہ سے عدم اطاعت ہو جائے۔ تو اسی لیے نماز میں یہ ہے کہ پہلے حرکت کر جاؤ، پھر اللہ اکبر کہو، تاکہ کسی سے عدم اطاعت نہ ہو۔ بعض امام بھی یہ کر جاتے ہیں، اللہ اکبر پہلے کہہ دیا، بعد میں رکوع میں جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ظاہر ہے لوگ اللہ اکبر کا تو لوگ رکوع میں چلے گئے، امام صاحب نہیں گئے تھے، یہ عدم اطاعت ہو گئی، ڈسپلن ٹوٹا۔ تو اس لیے پہلی ذمہ داری ایک طرف تو نظم کی ہے کہ وہ سنوائے ٹھیک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ لوگوں کو کہا کہ فلاں جگہ جاؤ اور عصر کی نماز وہیں پڑھنا۔ اب وہ گروہ چل پڑا، چلتے گئے، لیکن پھر انہوں نے دیکھا ہی تو عصر کی نماز قضا ہوئی جا رہی ہے، تو دو رائے ہو گئی۔ ایک گروہ نے کہا کہ عصر تو ہمیں پڑھنی چاہیے، ظاہر ہے وہ قضا نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ دوسرا گروہ وہ تھا، ان کا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہاں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، نہیں، نماز ہم وہاں جا کے پڑھیں گے۔ اور دونوں نے اسی پر عمل کیا۔ ظاہر ہے اس کے بعد مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ وہاں دو رائے ہو گئیں۔ ایک رائے یہ تھی کہ عصر قضا تھوڑی کرنی تھی، اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا قضا کر دی جائے، اس لیے ہم نے تو پہلے پڑھ لی۔ دوسرے گروہ نے کہا ہمیں تو آپ نے کہا تھا کہ عصر وہاں پڑھیں، اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ عصر کا وقت ہوتا ہے، یعنی عصر وہاں پڑھنی ہے جا کے، چاہے وقت رہے نہ رہے۔ اچھا، اب مسئلہ کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کلیئر بات نہیں کی تھی کہ چاہے نماز قضا ہو رہی ہو تو بھی وہاں جا کے پڑھنا ہے، یا یہ کہ قضا ہو رہی ہو تو پہلے پڑھ لینا، ایسی بات کلیئر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا۔ اسی کے بعد چونکہ غیر واضح تھی، اس لیے دونوں کا عمل ٹھیک قرار پایا۔ اصل گویا پہلی ذمہ داری سنوایا ٹھیک جائے، جو بھی حکم دیا جائے، اطاعت جس چیز کی کرنی ہے وہ بالکل ٹھیک کی واضح ہو، تاکہ لوگ غلطی نہ کریں۔ لیکن دوسری طرف جب کوئی چیز واضح آ جائے تو پھر اطاعت کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک تو واقعہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد میں تقریر فرما رہے تھے، اور
کوئی آپ کو نظر آیا, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی مسجد کے دروازے پہ تھے اور ان کی پیٹھ پر گٹھڑ تھا ایک لکڑیوں کا, اور وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. ایک قدم ان کا اندر تھا, ایک قدم باہر تھا. ان کے کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ, وہ ویسے ہی بیٹھ گئے. لوگوں نے دیکھا, کہا اے بندہ خدا, کہ اپنی کمر سے بوجھ تو اتار دیتے, اتنا تو, یا یہ کہ پوری طرح اندر آ جاتے. یہ تم نے کیا کیا؟ ایک قدم اندر ہے, ایک قدم باہر ہے, گٹھر پڑا ہوا ہے اور بیٹھ گئے. کہنے لگے وہ صحابی کہ میرے کان میں آواز پڑی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ, اور میں کھڑا ہوا تھا. ظاہر ہے اب میں تحقیق کرتا کہ مجھے کہا ہے یا کسی اور کو کہا ہے, تو اس کا تحقیق کا وقت نہیں تھا, اطاعت کرنی تھی. پھر میں اگر یہ گٹھر اتارنے لگتا, اس میں بھی وقت لگتا. آپ سے ہم فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ, مجھے بیٹھنا تھا. پھر یہ تھا کہ قدم میرا اندر ہے یا باہر ہے, میں اس سے گویا بے نیاز تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا بیٹھ جاؤ, بس مجھے بیٹھنا تھا. یہ ہے اطاعت کی شان. اور اسی لیے وہ صحابہ کی اجتماعیت, اس نے جو انقلاب, جو تبدیلی برپا کر دی, وہ سب آپ کے سامنے ہے. انہی صحابہ کی اجتماعیت میں ایک اور واقعہ رونما ہوا. غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لشکر روم کی طاقت سے مقابلہ تھا, اور آپ نے فرمایا تھا ہر ایک جائے گا. گویا جس کو کہتے ہیں نفیر عام تھی, ہر ایک کو جانا تھا. ایسے میں کچھ منافقین رہ گئے اور کچھ اور صحابہ بھی رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا, یہ رپورٹ لی, گویا لازم تھا سب کو آنا, کیوں نہیں آئے لوگ؟ تو ایک نے آ کے کہا یہ ہو گیا مجھے, دوسرے نے کہا, تیسرے نے کہا, چوتھے نے کہا. جو منافقین تھے وہ اپنا عذر تلاشتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اور یہ بھی اپنی جگہ ہے کہ کھوج کھکوڑ نہیں کرتے, جو عذر دیا گیا بس ٹھیک ہے, قبول کر لیا. ایسے میں ایک صحابی آئے, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. وہ آئے اور انہوں نے سوچا یہ کہ میں تو جا سکتا تھا, گھوڑا بھی میرا تیار تھا, مجھے کوئی مسئلہ, میری سستی نے مجھے روک لیا تھا بس. اور سستی بھی کیا تھی, انہوں نے خود ہی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر روانہ ہو گیا, تو میں نے سوچا یہ تو لشکر ہے, تھوڑے سے گھوڑے ہیں, یہ تو پیدل چلیں گے, میرے پاس تو اپنا گھوڑا ہے, میں ان کو جا لوں گا. پھر تھوڑا اور آگے بڑھ گئے تو بھی انہوں نے کہا کہ میرا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو اگر آدھا فاصلہ بھی طے کر لیا اور میں روانہ ہوگا تو بس میں پہنچ جاؤں گا. ایسے بات یہیں سے شروع ہوتی ہے. یہ جو سستی جس کا نام ہے, وہ ایسے آدمی سوچتا ہے. فجر کی نماز میں آپ دیکھتے ہیں نا, اذان ہو گئی, الارم بھی بول گیا, آنکھ بھی کھل گئی, پھر آدمی کیا سوچتا ہے, ارے یار ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے نا, اٹھ جاؤں گا, یہ 5 منٹ اور سو لوں. اب واقعی آپ ریشنل دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہے, اگر 5 منٹ سو کے اٹھ جائے, 5 منٹ بعد پھر آنکھ کھلی, پھر آدمی سوچے اچھا ابھی 20 منٹ پڑے ہیں, تھوڑا سا اور سو لوں. اور پھر کہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کھلی تو سورج نکلا ہوا ہے. یہی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگی. انہوں نے کہا جب پہنچ جاؤں گا, آ کے ان کو اندازہ ہوا کہ اب اگر میں نکلا تو اب تو پہنچ ہی نہیں پاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے نکل گئے ہیں. پھر ان کو اطلاع ملی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنا شروع کر دیا ہے, لہریں نہیں جا سکی. تو انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رپورٹ لے رہے تھے, انہوں نے سوچا میں کوئی بات بنا دوں, کوئی عذر تراش دوں, لیکن ان کا اللہ کے نبی ہیں, میں اگر کوئی بات بہانہ کر بھی دوں گا تو اللہ تعالیٰ تو انہیں بتا دے گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں تھا, میری سستی اور کاہلی تھی, کوتاہی تھی جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہا. اور یہ اپنے قبیلے والوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے. قبیلے والوں نے کہا کیا غضب کیا آپ نے, آپ بھی وہی بات کہہ دیں, دیکھو اتنے لوگوں نے کہا ہے یہ. لیکن کعب بن مالک کہنے لگے
خود ہی اپنا واقعہ کہ میں نے سوچا ایک لمحے کے لیے کہ اچھا میں پھر جاؤں، لیکن پھر مجھے پتہ چلا نہیں، دو اور صحابی ہیں جنہوں نے سچی بات کی ہے، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کہا ہے ہمیں کوئی عذر نہیں تھا۔ وہ بیٹھ گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ جو 3 لوگ ہیں، یعنی جنہوں نے سچی بات کی، جنہوں نے عذرات غلط بیان کیے، ان کو تو آپ نے چھوڑ دیا، لیکن جنہوں نے سچی بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھنے لگے فرمایا ان 3 لوگوں سے سب لوگ بائیکاٹ کر دیں۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی عذر در تلاش دیا۔ وہ جو کسی نے کہا ہے نا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد، جو سبق یاد کرتا ہے نا اسی کی طرف استاد زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اسی کو چاہتا ہے یہ اور بہتر ہو، جو بالکل ہی نکما اور ایسا ہوتا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان سے کوئی بات نہ کرے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، جوان تھے، ہلال بن امیہ اور ربیع بن وہ مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ظاہر ذرا عمر رسیدے تھے، یہ گھروں میں بند ہو گئے اور انہوں نے کسی نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جوان تھے، پھرتے تھے، جس کو سلام کریں کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، تاکہ ایک روز اپنے جو پڑوسی ان کے چچاداد بھائی تھے وہاں گئے، ان کو پکارا، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، سلام کیا کوئی جواب، کہا کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ لیکن وہ چپ ہے، جبکہ پہلے ان دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی، یاری تھی، لیکن وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ بچے کہنے لگے، روحانسو ہو گئے، کیا میں اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چاہتا؟ صرف انہوں نے یہ جواب دیا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اور ختم۔ حضرت کعب بن مالک مسجد بھی جاتے تھے، نماز بھی مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، اور نفل وغیرہ جب پڑھ رہے ہوتے تھے تو ذرا کنکھوں سے دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدھر دیکھ رہے ہیں۔ تو جب یہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے انہیں اندازہ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی میں سلام پھیر دیتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ گویا زندگی تھی کہ ابھی میں نظر سے گرا نہیں، نظروں میں ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے امید بنی ہوئی تھی۔ 40ویں روز اعلان کیا گیا کہ کہا گیا ان کی بیوی کو کہ بیوی بھی الگ ہو جائے۔ کعب بن مالک کے ساتھ بیوی رہ رہی تھی 40 دن تک۔ جب یہ کہا گیا کہ بیوی الگ ہو جائے تو آدمی سوچتا، کہتا نا یار ساری دنیا سے کاٹ دیا ہے مجھے، اب کہہ رہے ہیں بیوی بھی چھوڑ دیں تو کیا کریں؟ لیکن کعب بن مالک کی اطاعت کی شان کیا تھی؟ انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کیا بیوی کو طلاق دے دوں؟ یعنی بجائے اس کے کہ کہتے کہ بیوی ایک ساتھ رہ گئی اس کو بھی چھڑوا رہے ہیں، کہا کیا طلاق دے دوں؟ لیکن ہدایت آئی نہیں، طلاق نہیں دو، ان کو اپنی ماں کے یہاں بھیج دو، ان کو ماں کے یہاں بھیج دو، اور اکیلے۔ ایسے میں پڑوس ملک کا ایک بادشاہ، ظاہر یہ تو ایک ایسا واقعہ تھا، سارے قرب و جوار میں اس کی تشہیر تھی، ایک ایسی بریکنگ نیوز تھی کہ یہ ہو گیا ہے، 3 آدمیوں سے بول چال بند کر دی ہے، بریکنگ نیوز سے بھی بڑی گویا یہ۔ تو پڑوس کے بادشاہ نے ایک خاموشی سے ایک رقہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا۔ انہوں نے پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے، ساری اجتماعیت سے تمہیں کاٹ دیا ہے، سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم تو بڑے مرتبے والے ہو، ہم تمہیں اپنے دربار میں مقام دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک نے یہ رقہ پڑھا تو اندازہ کریں کیا انہوں نے سوچا ہوگا۔ انہوں نے سوچا یہ کہ اچھا اب میرے ایمان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ کافر مجھ سے امیدیں باندھنے لگے ہیں، یعنی اپنے آپ کو گویا کوسنے لگے کہ اب میری یہ حالت ہو گئی کہ کافر مجھ سے امیدیں باندھ رہے ہیں۔ اور وہ رقہ لے جا کر چولہے میں ڈالا اور اسی کیفیت میں تھی۔ 50 دن گزر گئے،
50वें दिन फजर की नमाज के बाद वो अपने घर की छत पर बैठे हुए थे कि अचानक दूर से कहीं से आवाज़ आई कि काब मुबारक हो। और फिर तो लोग गोया दौड़े लगा रहे थे, एक रश लगा हुआ था, हर एक चाह रहा था पहले पहुंचकर हजरत काब बिन मालिक को मुबारकबाद दी। यानी घंटा भर पहले कोई बात करने को तैयार नहीं था। और इधर जब बारात का ऐलान हुआ तो सबका दिली ताल्लुक ये था कि सब चाहते थे कि पहले मैं जाकर, लेकिन वो जिसने दूर से कह दिया था और बड़ी आवाज़ से कि काब मुबारक हो, हज़रत काब को पता चल गया। क्या डिसिप्लिन था, क्या इताअत थी। दुनिया में कोई कौम बड़े काम करती है इस डिसिप्लिन के साथ करती है, इस इताअत के साथ करती है। तो इसलिए ये एक तो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा ही है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, ये नंबर 1 है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, ये उसके ताबे है। फिर उलिल अम्र यानी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाला जो उलिल अम्र है, जो नज़्म है, उसकी इताअत करो। तो और ये डिसिप्लिन सारी दुनिया में इज्तिमाइयतों में होता है। वो जिसको इस्लामी इनकलाब बर्पा करना हो, जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों और रसूलों के मुताबिक सारी इंसानियत की ज़िंदगी की तामीर करनी हो, वो ये डिसिप्लिन नहीं। तो इस पहलू से ये वो डिसिप्लिन है जो इख्तियार किया जाएगा तो बात आगे बढ़ेगी, इज्तिमाइयत आगे बढ़ेगी और इस्लामी में तलबा के भी और तहरीक इस्लामी के कदम आगे बढ़ेंगे। और जो चारों तरफ एक उम्मीद की किरणें नमूदार हो रही हैं, उसमें आप अपना हिस्सा इस इताअत के ज़रिए डालेंगे। जब आपका नज़्म कोई बात कहे, उसकी इताअत इस स्पिरिट से की जाए और उसमें ये ना हो कि यार वो तो कर नहीं रहा तो मैं क्यों करूं, ये वो नहीं कर रहा और वो, ये तो बात ही वो है कि जिसको सबसे आगे वो जो बात मैंने कह दी, जिसको उसको छुट्टी ना मिली, जिसने सबक याद किया, जो होनहार तालिब इल्म होता है, वो ये फिक्र नहीं होता यार वो भी लेट आता है, वो भी होमवर्क नहीं करता, वो भी, मुझे सब कुछ करना है, मुझे अपना रोल अदा करना है। और ऐसे ही लोग दुनिया में कोई किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए ये वो बात थी। तो इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इस तरबियतगाह को, आपको यहाँ आना कबूल करे और आपके यहाँ आने को अल्लाह ताला हिजरत का मर्तबा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।